दुनिया में कोर्ट मैरिज नाम की कोई शय नहीं है। अदालतों में कोई ऐसा जज नहीं बैठा हुआ जिसका काम आपका निकाह करवाना और आपकी रुखसती करवाना हो। कुछ साहिबाने अक्ल ने कह रखा है कि जो 3 चीजें हैं वो जिसके पास हों उसी की होती हैं। औरत, दौलत और ज़मीन। जिसके कब्जे में हो वो उसी की ही होती है। अगर कोई बालिग अडल्ट लड़की और लड़का अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहे हों तो हम उसको कोर्ट मैरिज का नाम देते हैं, लेकिन वो कोर्ट मैरिज नहीं होती। हाँ, उसको वकील मैरिज कह लें तो कुछ काम बन सकता होता है। शादी से पहले ना प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से झूठ बोलता है। खातून ये समझती है कि ये जो मेरा प्रपोज्ड हस्बैंड है ना, ये कोई बहुत बड़ा फ्यूडल लॉर्ड है, लेकिन जब वो पास आती है तो पहले 2-3 दिन तो अच्छे 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल में मिल जाते हैं, और उसके बाद जब वो झोंपड़ी में जाती है तो वो कहती है मैं रुल गई। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट एडी डहर साहब, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और ख़ास तौर पर फैमिली लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, और इसके अलावा कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज में बतौर प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं, और बहुत सारे दूसरे भी इनके एडवेंचर्स हैं माशाल्लाह। तो इनसे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम मामला है हमारा पूरे कौम का, कि कोर्ट मैरिजेस का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग तो जो है उसके ख़्वाह भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उससे घबराते भी हैं। मगर कोर्ट मैरिज के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या इसके नुकसानात हैं और क्या इसके फ़वाइद हैं, क्या ये करनी चाहिए, क्या हमारा जो फैमिली सिस्टम है ये कोर्ट मैरिजेस को सपोर्ट करता है या नहीं करता। इस हवाले से हम एडवोकेट एडी डहर साहब से जो है वो कानूनी मशावरत लेंगे कि कोर्ट मैरिज करने के लिए जो है वो बाद में हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डहर साहब, ये आज का जो हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज, तो आप भी ज़ाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे केसेस देखते रहते होंगे। बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाके लोगों को कोर्ट मैरिजेस करनी पड़ती हैं, अमूमी तौर पे ऐसा रवाज नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या कोर्ट मैरिज करना ये बेहतर फ़ैसला है या गलत फ़ैसला है? बुनियादी तौर पे तो मैं एक करेक्शन कर दूं, दुनिया में कोर्ट मैरिज नाम की कोई शय नहीं है। अच्छा। ये गलतुल आम एक इस्तिलाह है। कोर्ट्स मैरिज नहीं करवाती। अदालतों में कोई ऐसा जज नहीं बैठा हुआ जिसका काम आपका निकाह करवाना और आपकी रुखसती करवाना हो। ये टोटल एक गलत जो है वो टर्म है और हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोसीजर क्या है, फिर आप देख लें कि ये सही है या गलत है। इसका फ़ैसला मैं और आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो कर रहा होता है उसे तो ये फ़ैसला बहुत ठीक लग रहा होता है और बाकी तमाम लोगों को ये फ़ैसला ठीक नहीं लग रहा होता। एक्चुअली ये फ़ैसला ठीक नहीं होता है। आपने अपनी राय तो थोप दी। मेरी राय यही है कि ये फ़ैसला कोई ठीक फ़ैसला नहीं है। ख़ास तौर पर बगा के शादी करना, रन वे मैरिज करना, इस तरह की टर्म्स हमारे यहाँ बोली जाती हैं। प्रोसीजर ये होता है कि अगर कोई बालिग अडल्ट लड़की और लड़का अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाह रहे हों तो हम उसको कोर्ट मैरिज का नाम देते हैं, लेकिन वो कोर्ट मैरिज नहीं होती। हाँ, उसको वकील मैरिज कह लें तो कुछ काम बन सकता होता है। वो शादी ऐसे होती है कि वो दोनों लोग, वो जोड़ा किसी वकील साहब के ऑफिस में तशरीफ़ ले आते हैं। वकील साहब यहीं अपने जिसके साथ भी सेटिंग हो, एक निकाह खान और एक निकाह रजिस्ट्रार को अपने ऑफिस बुला लेते हैं। वो यहाँ इन्हीं कुर्सियों पे बैठकर कलमे पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं। वो निकाह पढ़ते हैं, निकाह रजिस्ट्रार उस निकाह को यहीं बैठकर दर्ज कर लेता है और उसके बाद उनके साइन अंगूठा करवा कर उसको जाकर इसी यूनियन काउंसिल में जहाँ का वो निकाह रजिस्ट्रार होता है वो उस निकाह को रजिस्टर्ड करवा देता होता है। अब जिस वक्त यहाँ निकाह पढ़ा गया तो निकाह हो गया, और जिस वक्त उस निकाह रजिस्ट्रार ने अपनी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के पास जाकर उसका इंदराज मुकम्मल करवा दिया तो निकाह रजिस्टर्ड हो गया, तो शादी तो हो गई, रुखसती भी हो गई। इससे जो अगली कहानी होती है उस कहानी की बुनियाद पर हम इसको कोर्ट मैरिज का नाम देते हैं। वो कहानी ये है कि चूँकि लड़की घर से भागकर आई होती है, एक एप्रीहेंशन मौजूद होता है कि लड़की के घर वाले कोई मुकदमा दर्ज करवा देंगे लड़के के ख़िलाफ़, जो हमारे यहाँ मुआशरे में एक आम है। वो किडनैपिंग का करवा दें, अबडक्शन का करवा दें, वो रेप का करवा दें, जो भी उनके जहन में आए या जो उनको एडवाइस मिले उसके मुताबिक वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं। उस मुकदमे के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए
یہ جو پریمی جوڑے کے وکیل صاحب ہوں گے یہ اس نکاح نامہ کی فوٹو کاپی لے کر یہاں عدالت میں چلے جائیں گے اور مجسٹریٹ صاحب کے پاس جا کر ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جو بالکل غلط حقائق پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے وہ جا کے درج کر دیں گے. مثلاً اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی ہم سوئی جورس ہیں, عاقلہ بالغ ہیں, اور ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی. ہمارے والدین کو ہماری شادی کا رنج تھا اور ہمارے رشتہ داروں کو. یہ ہم کل بیٹھے ہوئے تھے یہاں اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں خانہ داری کر رہی تھی, تو وہاں میرے بھائی اور کچھ رشتہ دار وہ آ گئے اور ہم پہ حملہ آور ہو گئے. ہم نے جناب بہت ہیو اینڈ کرائے کر کے وہاں سے جان بخشی کروائی ہے, تو چونکہ یہ جرم ہے ہم پہ آ کر اٹیک کرنا, تو ان کو جو ہے وہ سمن کر کے سزا دی جائے. ان حقائق کے ساتھ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل ہو جاتی ہے مجسٹریٹ صاحب کے پاس. آپ ایک چیلنج ہے, آپ یہاں جائیں, کورٹ میرج کے پچھلے 2 سال میں جتنی پرائیویٹ کمپلینٹس ہوں گی آپ ان کو اٹھائیں, ان کی سٹوری آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہوگی, یا ایک ہی کہانی ہے, ایک ہی کہانی ہے, سلیبس سیم ہے. ٹھیک, وہ جناب آپ نے استغاثہ فائل کر دیا. اب اس استغاثے میں قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلے دن لڑکی کی یا کمپلینٹ کی اسٹیٹمنٹ ہونی ہے. اب وہ لڑکی عدالت میں جائے گی, وہاں کھڑے ہو کے اس کی تصویر بنے گی, اس کی جج کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی انہی حقائق پہ, جس میں آئی تو وہ ہے کہ جی جرم ہو گیا ہے, ہم پہ اٹیک ہوا ہے, لیکن اس کی آڑ میں وہ ریکارڈ پہ یہ لانا چاہتے ہیں کہ ہم بالغ ہیں, ہم نے آزاد مرضی سے شادی کی ہے, ہم کو کسی نے اغوا نہیں کیا ہے, اور ہم کوئی چیز ساتھ نہیں لے کر آئے ہیں, کوئی چوری بوری ہم نے نہیں کی ہے. بیسیکلی ان کا مدعا یہ فیکٹس لانا ہوتا ہے, آڑ دوسری ہوتی ہے. یہ جب فیکٹس وہاں ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں مجسٹریٹ صاحب کے پاس, تو پھر ہم ایک جو ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے بعد ایک پٹیشن فائل کر دیتے ہیں جسٹس آف پیس کے پاس ہراسمنٹ کی, کہ جی ہمیں پولیس ہراساں کر رہی ہے, آپ ان کو ڈائریکشن دے دیں. اب وہ کورٹس کو چونکہ پتہ ہے آپ آمادی ہو گئے ہوئے ہیں کہ یہ لو میرج والی ہے, ہاں جی اوکے جی ڈائریکٹڈ ناٹ ٹو بی ہراسڈ, ٹھیک ہے, تو وہ ڈائریکشن ہو جاتی ہے. اب اس سارے جو یہ پروسیڈنگز ہیں اس کو ہم نے کورٹ میرج کا نام دے دیا ہے. حالانکہ میرج تو یہ ہے کہ آپ کا نکاح ہونا, شادی ہونا, رخصتی ہونا, اور آپ کا نکاح ہونے میں تو کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, شادی کرنے میں تو کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ تو نکاح خان اور نکاح رجسٹرار نے آپ کو پرووائڈ کیا, وکیل صاحب نے بھی صرف آپ کو بیٹھنے کی جگہ دی کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کر یہ کام جو ہے یہ نیک سرگرمی انجام دے لیں یا سنت پہ عمل کر لیں آپ, ادروائز تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس لیے جو یہ اصطلاح ہے کورٹ میرج یہ غلط العام ہے. اس کو رن وے میرج, اس کو میرج آف چوائس, اس کو لو میرج کا نام زیادہ جو ہے وہ اپروپریٹ ہے, کہ وہ ہے ہی لو میرج. تو ٹھیک ہے, ہمارے ہاں میرج کو 2 ہی طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے, یا لو میرج یا ارینج میرج. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارینج میرج وہ ہے جو کسی اور نے آپ کے لیے ارینج کیا ہو, اور لو وہ ہے جو آپ نے خود ارینجمنٹ کر لی ہوں, تو یہ لو میرج ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی ایک پریمی جوڑا لو میرج کر لیتا ہے, بقول آپ کی ایک نئی آپ نے اصطلاح دے دی, کورٹ میرج نہیں کہتے, تو کن گواہان کی ضرورت ہوتی ہے؟ لوگ تو ڈرتے ہیں اس طرح کے کیسز میں گواہی دیتے ہوئے بھی, اگر وہ دے بھی دیتے ہیں تو کیا بائنڈنگز آتی ہیں؟ ہم تو اس کو کورٹ میرج ہی کنسیڈر کریں گے نا, کہ وہ جو گواہان پہ کیا جو ہے وہ ریسٹرکشنز آتی ہیں, اور جو لڑکا یہ شادی کر رہا ہے ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ لڑکی والے مسائل تو میں اس کے بعد پوچھتا ہوں. کچھ صاحبان عقل نے کہہ رکھا ہے کہ جو 3 چیزیں ہیں وہ جس کے پاس ہوں اسی کی ہوتی ہیں, عورت, دولت اور زمین. جس کے قبضے میں ہو وہ اسی کی ہی ہوتی ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب عورت لڑکے کے ساتھ آئی, شادی کر لی, لڑکے کے دوستوں نے قربانی دینی ہوتی ہے, وہی گواہ بنیں گے بیچارے, یا پھر نکاح رجسٹرار جو ہیں انہوں نے اپنے گواہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کو ذکر کر دیتے ہیں. اگر تو لڑکی قیم ہے, بالغ تھی, شادی کو ایکسیپٹ کر لیا, اب وہ کسی صورت پہ واپس نہیں جا رہی, تو پھر تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر لڑکی واپس چلی گئی کسی بھی وجہ سے, اور وہاں جا کر شی چینجڈ ہر مائنڈ, اور وہ اس سٹوری پہ آ گئی جو اس کے پیرنٹس یا فیملی نے سٹوری ایک بیلڈ اپ کیا ہے کہ جی مجھے زبردستی اغوا کر کے لے گئے, تو پھر وہ جو گواہ ہیں نا وہ بھی ساتھ پھنس جاتے ہیں بیچارے. تو وہ اپریہنشن ہے. اگر تو لڑکی پکی ہے ادھر تو پھر کوئی خطرہ نہیں, اور اگر وہ ادھر ہے تو پھر خطرے ہی خطرے ہیں. لیکن
اسلام نے تو انکریج کیا ہے گواہ بننے کے لیے، وہ کسی بھی بات کا گواہ ہو، وہ قرآن کہتا ہے کہ آپ جب بھی معاملات طے کریں آپس میں تو ان کو لکھ لیا کریں اور اس پہ گواہ مقرر کر لیا کریں۔ تو نکاح بھی ایک معاملہ ہے اور بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، تو قانون ریکوائر کرتا ہے کہ اس کو لکھنا چاہیے اور اس کے اوپر گواہ بھی ہونے چاہیے۔ تو گواہ بننا جو ہے وہ تو کوئی جرم نہیں ہے، گواہ تو بننا چاہیے، لیکن صرف یہ انشور کر لینا چاہیے کہ یہ نکاح مرضی سے ہو رہا ہے دونوں کی، یا دونوں کی میں سے کسی ایک کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اگر تو مرضی شامل نہیں ہے تو پھر اس کو روکنا چاہیے، نہ صرف گواہ نہیں بننا چاہیے، پھر روکنا چاہیے۔ اور اگر مرضی شامل ہے تو بسم اللہ پھر فیسیلیٹیٹ کریں۔ نہیں، اگر وہ بعد میں لڑکی اپنے والدین کی جو ہے وہ باتیں وہ ماننا شروع کر دے تو پھر گواہان کو بھی کوئی خطرہ ہے یا وہ تو بری ذمہ رہیں گے؟ خطرہ تو موجود رہتا ہے، لیکن اس کا حل نکال لیا ہے اب ہمارے نکاح خان دوستوں نے۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ جس وقت نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اس کمرے کی، ان لوگوں کی اور اس جوڑے کی ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ دیر از نو پریشر، فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے، اور وہ مرضی کے ساتھ نکاح پڑھ رہی ہے، قبول کر رہی ہے اور اس پہ دستخط کر رہی ہے، انگوٹھا کر رہی ہے، جینون کام ہو رہا ہے، گواہ کو کوئی خطرہ نہیں، بالکل کوئی خطرہ نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے کورٹ میرج کر لی اور ہفتہ دو ہفتہ تو کورٹ میرج اچھی چلی، لیکن پھر لڑکی جو ہے وہ چلی گئی اپنے گھر۔ اب وہ گھر والے نے اس کو اپنے جو بیانات ہیں اس میں اس کو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ماں باپ ہیں، اتنا عرصہ ساتھ رہے ہیں، اب وہ جب دوبارہ کورٹ میں آئیں گے بھائی تو میرے اوپر کیسز کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ وکیل ہیں تو مجھے بتائیے کہ وہ کیا کیا کیسز میرے اوپر کر سکتے ہیں اور مجھے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مجھے کس طرح اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہوگا۔ جس دن لڑکی گھر سے بھاگتی ہے تو لڑکی کے گھر والے اسی دن ایک نامعلوم لوگوں کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کسی نامعلوم شخص نے اغوا کر لیا ہے۔ اب ود دی پیسج آف ٹائم ادھر سے نکاح نامہ آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ اگر لڑکی واپس ہو جائے تو جب وہ پیرنٹس کی کسٹڈی میں جاتی ہے اور ان کے پریشر اور ان کے ڈسپلن میں جاتی ہے تو پھر وہ ان کی زبان بولنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتی ہے ہاں مجھے واقعی ہی اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کی ایف آئی آر پہلے موجود ہے، اس ایف آئی آر کو سٹرینتھن کر دیا لڑکی کے بیان نے، اور اس نے اس میں کہہ دیا جی کہ انہوں نے زبردستی جو ہے 5-6 لوگ تھے گن پوائنٹ پہ مجھ سے سائن کروا لیے، کچھ وائٹ پیپرز پہ یہ وہ، آپ چیختے رہیں، ویڈیوز لیے پھریں۔ اب جو خامد صاحب ہیں وہ پھنس گئے، کا پرچہ ہوا، اغوا کا پرچہ ہوا، بیلیں کروائے، جو مرضی کرے۔ ادھر سے لڑکی نے جو ہے وہ نکاح نامے کو چیلنج کر دیا کہ جی یہ بھی غلط طور پر مجھ پہ جو ہے انہوں نے جعلی ڈاکومنٹ تیار کر لیے ہیں میرے نام پہ، میں تو اس کی بیوی نہیں ہوں، منقوہ نہیں ہوں، ٹھیک۔ اب پھر اس کو جو ہے وہ بعض اوقات عمر قید بھی ہو جاتی ہوتی ہے اگر اس کو پراپرلی پرسو کیا جائے تو۔ دوسرا اپریہنشن یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی واپس چلی جاتی ہے تو لڑکی کا قتل بھی ہو جاتا ہے، لڑکوں کے قتل بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو دشمنیاں ہیں وہ بہت لمبی چلتی ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جوڑوں کو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کچھ دیر کی خواہشات کے لیے تادیر پریشان نہیں کرنا چاہیے، مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اچھا، ایسے جو کیسز آتے ہیں کورٹ میرجز کے آپ کے پاس بہت سارے آتے ہیں ڈیلی بنیادوں پہ، تو ان میں ان کی کامیابی کی ریشو کیا ہے؟ اور ان میں سے جس طرح کی اب میں نے لڑکی کی دونوں طرف سے جو ہے وہ متاثر ہونے کی بات کی، ان کی ریشو کیا ہے؟ اور ایسے کیسز کی ریشو کیا ہے جس میں لڑکی والے کو پھر گھر والے پکڑ لیتے ہیں، پھر لڑکے کا جناب وہ کریا کرم کرتے ہیں؟ کوئی آلموسٹ 30% ایسے کیسز ہیں جن میں لڑکی واپس پیرنٹس لے جاتے ہیں، وہ زبردستی لے جائیں، وہ ترلا منت کے ساتھ پنچایت کے ذریعے کسی طرح بھی لے کے چلے جائیں، تو 30% لوگ جو ہیں وہ خواتین واپس چلی جاتی ہیں۔ واپس جانے کے بعد ان میں سے کوئی آپ سمجھیں کہ 5 سے 10% جو ہیں وہ مرڈر ہو جاتی ہیں، اور باقی جو ہیں ان کے پیرنٹس چشم پوشی کر کے اس کی آگے کہیں شادی کر دیتے ہیں۔ جو باقی 70% خواتین ہیں، ان 70% خواتین میں سے 30% خواتین کو خامد بساتا ہے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ، وہ سٹینڈ لیتا ہے، وہ ہر جگہ پہ سٹینڈ لیتا ہے ان کے لیے، اور وہ ہر حال میں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کامیاب شادیاں ہوتی ہیں، بہت لمبی زندگی گزارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو ہم نے کرنا تھا کر لیا، اب ہم مزید ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے، تو وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ 40% وہ ہیں جو نہ ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی رہتی ہیں،
ریشو تو زیادہ ہی ہوئی نا پھر ریشو زیادہ ہے، اس خرابی کی ریشو زیادہ ہے. وہ کامیاب شادیاں نہیں ہوتی. وہ ان میں سے 20% ایسی ہوں گی جو رول رہی ہوں گی، 20% کو پھر بھی والدین، کوئی بھائی، کوئی عزیز، وہ پھر کہتے ہیں کہ چلیں یار گندا ہی تھا، ہمارا خون تھا، تو وہ پھر ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. میں نے سنا ایک دفعہ ایک دو دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ ایک تو آپ ادھر سے سفر ہوتے ہیں دوسری فیملی سے، دوسرا آپ کی اپنی فیملی بھی آپ کو اون تو نہیں کرتی، نہ تو وہ عزت کرے گی، وہ آپ کو گندا ہی سمجھے گی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام جب آپ کرتے ہیں گھر والوں سے چھپ کے، بھاگ کے، یہ کوئی نیک نامی والا کام تو ہے نہیں. اوبیسلی بہت کم پیرنٹس ہیں جو والد جو ہے جو اپنے بیٹے کو ڈس آن کرتے ہیں، لیکن بہت اکا دکا، ورنہ بیٹے کو آگ کرنے والا جو سلسلہ ہے وہ کم ہے. ہاں آگ کر دیتے ہیں، لیکن آگ کرنے کا پراپرٹی میں کیا نقصان ہوگا؟ اگر ایک والد کے 3 بچے ہیں اور وہ ایک بیٹے کو آگ کر دیتا ہے تو اس کی وراثت سے تو محروم نہیں ہوتا، وہ تو اس کے باوجود وراثت میں حصہ لے گا. پھر آگ کرنے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں. آگ کیوں کیا جاتا ہے پتہ ہے؟ آگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا ہم سے حساب کوئی نہ مانگے. ہم سچے ہو جائیں لڑکی والوں کی طرف کہ جی ہم نے تو اس کو آگ کر دیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اپنے یہ ایک پینترا ہے، یہ ایک پینترا ہے. اپنے آپ کو اس کے جرائم سے چھپانے کے لیے یا ڈس اون کرنے کے لیے ہم اس کو آگ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. تھوڑے عرصے بعد پھر واپس آ جاتا ہے. اگر نہ آئے اس حالت میں باپ مر جائے، وہ وہی وارث ہوتا ہے، وراثت میں حصہ لیتا ہے، وراثت سے تو نہیں نکل سکتا. تو مقدی گل یہی ہے کہ یہ جو کورٹ میرج ہے وہ آپ نے جس طرح شروع میں بھی کہا کہ آپ اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے. یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، دونوں کے لیے. ہاں آپ کے پاس بہت اچھا آپشن ہے. آپ اپنے گھر میں رہیں اور بطور پروٹیسٹ آپ شادی نہ کریں. آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ جی آپ نہیں شادی کرنا چاہتے، میں کہیں نہیں کروں گا، کہیں نہیں کروں گی، میں یہاں بیٹھی ہوں. کتنی دیر بٹھائیں گے؟ مان جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلیہ چل جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ چل جائے گا. میرے پاس یہ آزمائے ہوئے آزمودے ہیں، دا فارمولا ہے. کچھ دوستوں نے یہ اڈاپٹ کیا، وہ کامیاب ہو گیا. اچھا کیا دوستوں کا بتا دیا. نہیں ہم تو چونکہ کتنی دیر انتظار کر سکتے تھے، ہم تو بہت پہلے کے. بہت شکریہ، آپ سے بڑی پروڈکٹیو گفتگو رہی کورٹ میرجز کے حوالے سے. جو مسائل ہمیں پیش آ سکتے ہیں، جو قانونی پیچیدگیاں اس میں ہوتی ہیں، ہم نے کھل کے ان کو ڈسکس کر لیا. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آپ کی باتیں جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی. تو ناظرین آپ نے دیکھا اور جانا کہ کورٹ میرج میں کس طرح کی جو ہے وہ قانونی مشگافیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور یہ کتنا مشکل اور عزت کی نیلامی والا کام ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اگر آپ یہ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو ڈہر صاحب نے آپ کو کلیہ بھی جو ہے وہ بتا دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.